नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका वालिहाना इस्तक़बाल है। हमारे पास जो कुछ है वो रब की अता है, ये हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू है। लेकिन इससे पहले कि मौजू की जानिब बढ़ें, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि मौसम बरसात में छोटी मोटी तकालीफ हर इंसान को होती हैं। कभी ज़ुकाम हो जाता है, कभी खांसी, कभी जो है वो गले की खराश सताती है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई तकलीफ़ आपको भी होती है तो बरसों पुराना हर्बल फार्मूला हमदर्द का जोशीना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन छोटी मोटी तकालीफ से जो आगे चलकर एक बड़ी बीमारी भी बन सकती हैं, आप निजात पा सकते हैं। आइए अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक शख्स कोढ़ी था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए, इनके इम्तिहान के लिए एक फ़रिश्ते को इंसान के रूप में इनके पास भेजा। वो फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और कहा कि तुझे क्या पसंद है? तो कोढ़ी ने कहा कि मुझे अच्छी खाल चाहिए, प्यारी सी रंगत चाहिए, क्योंकि लोग मुझसे घिन खाते हैं और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फरिश्ते ने अपना हाथ उसके जिस्म पर फेरा और वो देखते ही देखते पल भर में भला चंगा हो गया। उसके बाद उसने पूछा फरिश्ते ने, जो इंसान के रूप में था, कि तुम्हें माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा मुझे ऊँट बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त एक हामिला ऊँटनी सामने उसके नमूदार हुई और फरिश्ते ने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, अल्लाह ताला इसमें तुम्हें बरकत दे। आगे चला तो गंजे शख्स के पास पहुंचा, पूछा तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे सर पर भी खुशनुमा बाल हों ताकि मैं भी देखने में अच्छा भला लगूं। तो फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, थोड़ी देर में खुशनुमा बाल उसके सर पर उगाए। फिर उसने पूछा कि तुम्हें माल कौन सा मरगूब है? तो उसने कहा मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक गाभन गाय वहाँ पर आती है, नमूदार होती है। वो कहता है कि लो, अल्लाह ताला तुम्हें भी बरकत अता करे। आगे बढ़ता है तो अंधे के पास पहुँचता है। अंधे से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? तो वो कहता है कि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि रब की बनाई हुई ये कायनात कैसी है, मैं चाहता हूँ मेरी बीनाई लौट आए। तो फरिश्ता उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरता है और थोड़ी देर में उसकी बीनाई लौट आती है, वो देखने लगता है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, माल कौन सा मरगूब है? वो कहता है मुझे बकरियां बहुत अच्छी लगती हैं। उसी वक्त एक गाभन बकरी जो है वो सामने आ जाती है, वो भी दुआ देता है, कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खूब बरकत दे। अल्लाह का करना ये होता है कि ऊँटनी में, गाय में और बकरी में खूब बरकत होती है और वो पूरी वादी भर जाती है इन तीनों चौपायों से। कुछ दिन के बाद वो फरिश्ता दोबारा आता है इंसानी सूरत में, लेकिन जब कोढ़ी के पास आता है तो वो खुद भी कोढ़ी होता है और कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, ज़्यादा राह है नहीं, मंजिल बहुत दूर है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वो कहता है कि अल्लाह ने दिया है, ये तो सब मेरा अपना कमाया हुआ है, मेरे हाथों का कमाया हुआ है, तो मैं नहीं दे सकता, मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। तो वो फरिश्ता कहता है कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह करे कि तुम वैसे ही हो जाओ जैसे तुम पहले थे। कुछ ही देर में वो शख्स दोबारा कोढ़ी हो जाता है और उसका तमाम मालो मता मर जाता है, तमाम गायें मर जाती हैं, तमाम ऊँटनियाँ मर जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ता है, गंजे के पास पहुंचता है और इस बार वो भी गंजे की सूरत में होता है। तो वो कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, मेरे पास ज़्यादा राह है नहीं, कुछ दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वो कहता है कि अल्लाह ने कहाँ दिया है, ये तो मेरा पुश्तैनी माल है, मेरे बाप दादा से मुझे मिला है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो भी यही कहता है कि ठीक है, जैसा तब पहले था वैसे ही हो जा। तो वो अपनी पहली हालत में लौट आता है और मालो मता भी ख़त्म हो जाता है। अंधे के पास पहुँचता है और कहता है, नाबीनस की सूरत में पहुंचता है, कहता है मैं देख नहीं सकता, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, ज़्यादा राह है नहीं, सफ़र बहुत लंबा है, कुछ दो। तो कहता है भाई मेरे, ये जो कुछ है ये अल्लाह का दिया हुआ है, जितना जी चाहे उतना उठा कर ले जा, सब माल तुम्हारा है। तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, ये तुम्हारी आजमाइश थी, अल्लाह ताला का तुम शुक्र अदा करते हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, इस छोटे से क़िस्से में बड़ी इबरत है। हम ये देखते हैं कि हर इंसान ये कहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन बुनियादी बात यही है जो मौलाना साहब से पहला सवाल है कि क़ारून के ज़माने से लेकर आज तक हर इंसान यही कहता है मेरा माल, जो कुछ है मेरे हाथों का कमाया है। कोई ये
خوش دلی سے یا برملا اعتراف نہیں کرتا کہ ہاں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جب چاہے لے لے اور جتنا چیز چاہے دے دے. تو یہ جو دل میں خیال ہے یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے مولانا صاحب؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمایا ہوا ہے تو یہ کتنی غلط فہمی کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں انسان کو عطا فرمائی وہ سب کے سب ایک امانت ہیں، اور انسان جب اس کے پاس کوئی امانت ہوتی تو اس پہ وہ فخر اور گھمنڈ نہیں کر سکتا. اور یہ جو دل میں آنے لگا ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے اپنی دوری اتنی بڑھا چکا ہے کہ اسے اللہ کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت، نہ کبھی نماز سے قربت، اور اللہ سے اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب میرا ہی ہے. اور جیسے ہی انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہیں سے اس کی محبت مال سے کم ہو جاتی ہے اور وہ پھر لوگوں میں خرچ کرنے لگتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں میں خرچ کرو گے، ضرورت مندوں کو دو گے، تو میں اس میں تمہیں اور بڑھا دوں گا اور زیادتی کر دوں گا. مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے. پہلے کے زمانے میں کنواں ہوا کرتا تھا، اس میں سے پانی وغیرہ نکلتا تھا. اس کے بعد جدید دور آیا اور اس میں پھر نئے نئے آلات اور ایسے ایسے وسائل پیدا ہوئے کہ پانی کو نکالنے کی جو ہے طریقے اپنائے گئے. لیکن اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ جو کنواں ہوتا ہے، اگر اس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو وہ کنواں اندر سے اور بھرتا رہتا ہے، اس کا پانی صاف اور شفاف ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر اسی کنویں کو آپ استعمال کرنا بند کر دیں اور چھوڑ دیں تو وہ کنویں کے دیکھیں اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پانی میں بدبو آ جاتی ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ہر جگہ مثالوں سے سوارا دکھایا ہے کہ آپ اگر دنیا پہ غور کرو گے تو آپ کو اپنے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. بالکل صحیح مولانا صاحب کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار اپنی ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے بے حد و حساب بنی آدم کو دی ہیں، جن پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، جن کی نہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور بار بار یہ بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن نعمتوں کا ادراک کیا ہمیں ہے؟ جی بالکل. دیکھیے کہ انسان کو تو نعمتوں کے بارے میں ادراک بھی نہیں ہو پاتا، اسے پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کیا کبھی انسان نے غور کیا کہ اس کو جو ہوا مل رہی ہے، یہ آکسیجن مل رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص، اس کو تھوڑی سی بیماری ہوگی، آکسیجن کی کمی تھی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا. اور ڈاکٹر کے پاس جب اس کو لے گئے تو ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا تو کہا اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے تک اس کو آکسیجن دیا گیا. 24 گھنٹے آکسیجن دینے کے بعد جب وہ آدمی صحیح و سالم ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کے پاس بل بھیجا. جیسے ہی اس نے بل دیکھا، بل دیکھنے کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگا. ڈاکٹر نے یہ سمجھا کہ شاید میرا بل بہت زیادہ ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں کہ یہ بل کو ادا کر سکے. چنانچہ اس نے کہا کیا معاملہ ہے کہ تم رو رہے ہو؟ میں تمہارے بل میں کمی کر دوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں اس بات سے نہیں گھبرا رہا ہوں کہ بل اتنا زیادہ ہے، میری حیثیت اتنی ہے کہ میں اس بل کو ادا کر سکتا ہوں، آپ کو پے کر سکتا ہوں. لیکن میں اس بات کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ میری عمر تقریباً 80 سال ہو چکی ہے. 80 سال سے اللہ رب العزت نے مجھے ہوا، صاف شفاف ہوا عطا فرمائی، آکسیجن عطا فرمایا. کبھی اس نے مجھ سے کوئی ٹیکس یا کوئی بل نہیں لیا. آج میں نے صرف 24 گھنٹے کے لیے مجھے آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی تو اتنا بل آیا. اس بات کو سوچ کے میں رو رہا ہوں. اور اس بات کو سننے کے بعد ڈاکٹر بھی رونے لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. ہم آکسیجن پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جو آسانی سے ہوا لے رہے ہیں اور ہوا لینے کے بعد پھر ہوا چھوڑ بھی رہے ہیں، اگر یہ ہوا لینا ہمارا بند ہو جائے اور ہوا چھوڑنا اگر بند ہو جائے تو ہم کتنی مصیبت میں آ جائیں گے، ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا. بالکل مولانا صاحب. اور آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، اگر انسان اپنی تخلیق پہ ہی نظر ڈالے، اپنے وجود پہ ہی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا ہے. انسان کے آپ جسمانی جو نظام ہے، چاہے وہ نظام انہضام ہے، نظام اخراج ہے، دوران خون ہے، نظام تنفس ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل و شعور ہے، یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو مفت ملی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا بہت آسان بات، یہ جو پلکوں کا جھپکنا، بالکل. اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت دولت مند شخص تھا، بہت امیر کبیر شخص تھا، لیکن اس کے ساتھ معذوری یہ تھی کہ وہ اپنی پلکوں کو خود نہ اٹھا سکتا تھا اور نہ
پپوٹوں کو گرا سکتا تھا. تو ایک شخص تھا جو اس پہ کوئی ٹیپ وغیرہ لگا کر صبح کے وقت میں جو ہے اس کی پلکوں کو اوپر کی طرف چپکا دیتا تھا, وہ دیکھتا رہتا تھا. جب سونے کا عمل ہوتا تھا تو وہ ٹیپ ہٹا دی جاتی تھی. تو ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے, تمہاری کوئی تمنا, کوئی ارمان؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے پلکوں کو کھول سکوں اور اپنی خواہش سے اپنی پلکوں کو بند کر سکوں, پپوٹوں کو بند کر سکوں. تو یہ پلکوں کی چلمن کا اٹھنا, اس کا گرنا, بہت ساری اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں, بڑی بڑی نعمتیں, ہم یہ کہیں بڑی نعمتیں ہیں یہ سب, جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, یا ان کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی جو تمام تر نعمتیں ہیں وہ نعمتیں آپس میں بڑی کنیکٹڈ بھی ہیں, جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے, اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو جو بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کی ضرورت سے اور بہت سخت طریقے سے جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں, لقمے میں ہماری روٹی ہے اور سالن ہے, چاہے سبزی ہو, چاہے وہ مٹن یا چکن کا آپ کا کوئی گوشت وغیرہ کی قسم ہو. اب دیکھیں کہ ایک روٹی ہے, اس روٹی کس سے بنتی ہے؟ آٹے سے. آٹا کہاں سے آتا ہے؟ گندم سے, گیہوں سے. گیہوں کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. اس کے بعد ایک جانور ہے, جانور کو بھی زندہ رہنے کے لیے زمین کے زرع کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو بھی جو ہے کھانے کے لیے گھاس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو روٹی کے لیے بھی زمین کی ضرورت, اور اس کے بعد جانوروں کے لیے بھی زمین کی ضرورت. اب اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے, اس میں سبزہ اگنے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس سبزے میں آپ کو طاقت ملنے کے لیے, آپ کو وٹامن پروٹین ملنے کے لیے, اور اس کو پیدا ہو کر اس میں لذت آنے کے لیے سورج کی کرن کی بھی بہت ضرورت ہے, سمندر کے پانی کی بھی ضرورت ہے, بارش کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ تک ایک لقمے کو پہنچانے کے لیے معاون ہیں اور مساعد ہیں. تو آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جتنی بارشیں ہیں, آسمان سے جو سورج ہمیں نمودار ہو رہا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور ہمارے اندر ایک لقمہ, ہماری ایک خوراک پہنچانے کے لیے یہ کتنی معاون ہیں. تو شکر ادا کیسے ہو, اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو, حق بندگی کیسے ادا ہو, اور ان نعمتوں میں ہم دوسرے لوگوں کو شریک کریں, تاکہ جیسے کہ اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ واقعی یہ تو میرا ہے ہی نہیں. ہم نہیں جانتے مولانا صاحب کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں یہ ہم کس کے طفیل کھا رہے ہیں. ہمارے اس رزق میں کسی اور کا رزق بھی شامل ہے. ہمیں جو مل رہا ہے شاید اس کے نصیب سے مل رہا ہے, اور ہمارے ہاں خدا نخواستہ اگر کچھ کمی یا تنگی ہوتی ہے روزی میں, تو پہلے وہ مصارف کم کیے جاتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہوتے ہیں. سب سے پہلے صدقہ و خیرات کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہی وہ دروازہ ہے جو رزق کو اندر لے کر آتا ہے. اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں اور زیادتی کر دیں گے اور بڑھا دیں گے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رزق جب دینے والا اللہ ہے, اور اللہ نے ہی فرمایا کہ تم اگر بندوں میں خرچ کرو گے, اس کے جو مصارف ہے وہاں پہ خرچ کرو گے, تو ہم تمہارے رزق میں زیادتی کر دیں گے. تو جس کا ایمان اللہ پہ ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پہ, اس کا عقیدہ مستحکم ہے, تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی بھی کرتا ہے. اور ایک کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب تو اللہ کی بڑی عبادت کرنے والے ہیں, بڑی ریاضت کرنے والے ہیں, تمام حرام چیزوں سے بچتے ہیں, پھر بھی ہم ان کے مال و دولت ان کے پاس نہیں پاتے. تو ان کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ بھی فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھی. تو آزمائش بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آزمائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک عظیم اجر تیار کر رکھا ہے, جس کے بارے میں صحابہ اکرام نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جاتا کہ جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور جنت میں جو اس کا صلہ مل رہا ہے, تو وہ یہ دعا کرتا اور یہ سوچتا کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی ایسی دعا نہ مانگی ہوتی اور وہ قبول ہوئی ہوتی, اس کے بدلے مجھے جنت میں جو ہے میری دعا قبول ہوتی تو وہ مجھے زیادہ محبوب تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان قناعت کر لے جو ملا ہے اس پر, وہ جو ہے کفایت کر لے, یہ سوچے کہ بس اتنا ہی میرے نصیب میں تھا, قناعت کر لے, تو وہ اللہ کا کتنا محبوب بندہ ہو جاتا ہے. بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کو اس طریقے سے عطا فرماتا ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی چیز نہیں بھی ہے, اسے ظاہراً پریشانیاں ہیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک آنسو کا قطرہ گرا دیتا ہے, تو اللہ رب العزت کے اس ایک قطرے سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اپنی رحمتوں کا نزول اس پہ کرتا ہے, اور اس کی تمام تر پریشانیوں کو اپنی بنا لیتا ہے, اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دیتا ہے. ان تمام چیزوں کا شکر اگر ہم جسمانی طور پر کریں, زبانی طور پر کریں, تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے, اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز ہے.
اللہ رب العزت کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ, جو اس نے طریقہ بتایا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا, اس طریقے پہ عمل کرو. اس سے زیادہ اور کوئی محبوب چیز نہیں ہے. اگر کوئی دعائیں ہیں, تعویذات ہیں, وظائف ہیں, یہ ساری چیزیں بالکل ہیں, اللہ کو محبوب ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اس سے بڑھ کے اور کن چیزوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ نماز سے بڑھ کے اللہ رب العزت کا انعام ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے. جو تمام چیزیں تو وحی کے ذریعہ عطا فرمائی گئی, لیکن نماز کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی کو بلا کر عطا فرمایا. اسی لیے اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے. بالکل. کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلانا اتنی محبت سے اور تحفے کے طور پر عطا کی گئی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے جی تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. بالکل. تو نماز اور قرآن یہ 2 ایسے طریقے ہیں کہ اگر مسلمان اور انسان اس کو اپنا لے تو اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا, اس کے دل کا سکون بھی ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ قرآن اور اللہ کا ذکر دلوں کا سکون بھی ہے. تو آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جتنی بھی مصیبتیں, انسان آپس میں لڑ رہا ہے اور جھگڑ رہا ہے اور مصیبت کا پہاڑ لے کر گھوم رہا ہے, ان تمام پریشانیوں سے دور ہونے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, اس کی نعمتوں کو شمار کیا جائے, اس کی نعمتوں پر غور کیا جائے. اگر وہ دیکھے گا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جائے گا, اور وہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے. نہ شمار کر سکتے ہیں اور نہ شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. 2 کالرز ہیں مولانا صاحب. ریحانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, ناگپور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسا عصر اور فجر میں نفل نمازیں نہیں ہوتی, اور جیسا اپن عصر کی نماز کے بعد تھوڑا فری ٹائم رہتا تو کیسا میں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, تو کوئی بولتا کہ عصر کے بعد قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اور دوسرا آج کے موضوع سے متعلق ہے کہ جیسا ابھی بول رہے, میں نے دیکھی جن کے پاس جتنا پیسہ رہا وہ کبھی کوئی غریب کی مدد نہیں کرتا, چاہے ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کوئی. ایک غریب سوچتا ہے کہ ایک غریب کو دیکھ کے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا, لیکن میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ کوئی پیسے والا اس کی اچھے سے مدد کر رہا ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں جو مال کی لالچ ہے, ہوس ہے, اسے خرچ کرنے کے لیے انسان کے دل میں جو بخیلی آ جاتی ہے نا, یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. باقی مولانا صاحب سے جانیں گے. سالار بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہر انسان یہ بولتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا نہ ٹوٹ سکتا, کہ شیطان تو اپنا کام برابر کرتا ہے, اس میں کیا کس کی مرضی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی, جیسے کہ ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تو سرما لگانے کا اسلام میں کیا درجہ دیا گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب, پہلے اگر ہم یہ سوال لے لیں کہ عصر اور فجر کے وقت میں نفل نمازیں نہیں ہیں, لیکن قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے اس وقت؟ جی بالکل, دیکھیے قرآن پاک بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی منائی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی خاص وقت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. عام طور پہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ عصر کے بعد آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں. اصل میں دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد وہ وقت آرام کا ہوتا ہے, چہل قدمی کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں آپ. اب انہوں نے کہا کہ جو عمرہ ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے, دولت مند لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ہم پیچھے پاتے ہیں, جبکہ غریب ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ کسی دوسرے غریب کو وہ اپنی آدھی روٹی, چاہے وہ اسے بھیک میں ہی کیوں نہ ملی ہو, لیکن اس کا درد برداشت نہیں ہوتا اور وہ بانٹ دیتا ہے. بالکل, اصل میں اس میں وجہ یہی ہے کہ ایک غریب جو ہوتا ہے اور ایک بھوکا ہوتا ہے, اس بھوک کا درد, اس کی اہمیت اس کو پتہ ہوتی ہے. اور جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو بھوک کی کیا فکر ہوگی, اور اس کو بھوک کا کیسے احساس ہوگا. لیکن وہیں یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے عمرہ اور مالدار لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی حتی الامکان مدد کر رہے ہیں, اور اسی سے دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. شیطان جو ہے یہ کس کی مرضی سے انسان کو بہکا رہا ہے, ورغلا رہا ہے؟ وہ تو اپنا کام, جیسے کہا سالار بھائی نے, برابر کر رہا ہے. بالکل, دیکھیے اللہ رب العزت اتنا رحمان الرحیم ہے کہ اس نے شیطان کو بھی اتنی طاقت دی رکھی ہے کہ تم اپنا کام کرو.
اللہ رب العزت شیطان کے آڑے نہیں آ رہا یا اس کو منع نہیں کر رہا, اسے مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک کی. شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے ایمان کی طاقت عطا فرمائی ہے. تو اگر ایمان کی طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ شیطان کے عمل کے بتائے ہوئے راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے. تو اللہ رب العزت کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے, اور شیطان جو اپنا عمل کر رہا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے. تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, لیکن وہیں اللہ نے جب آپ کو طاقت دے دی تو آپ کا عمل آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے, اور آپ کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اپنا عمل کر سکتے ہیں. اب اس کا صلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کو وہ عذاب کے راستے پہ لے کر جاتا ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے. بالکل. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں لکھیم پور سے ہیں. پہلے نازیہ آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ. ہمیں آج سے موضوع سے ریلیٹڈ ایک لازمی سوال کہنا ہے کہ جتنی محبت جیسے ہم لوگ اپنے بھائی بہن شوہر بیوی سے کرتے ہیں, اگر اتنی ہی محبت ہم رب العالمین سے کریں گے تو وہ ہمیں ہر چیز سے نوازے گا, اور نبی پاک کے طریقے پر چلیں گے تو وہ کیسے نہیں ہم کو کچھ مانگیں گے کیسے نہیں دے گا. تو بس یہ کہنا ہے. اور باجی ایک سوال اور ہے کہ مطلب جو ہے جیسے فون یا واٹس ایپ پہ لوگ کہتے تھے کہ امی کو سلام کہنا, تو اگر یہ چیز ہم اگر بھول گئے ہیں تو کیا یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ مطلب امی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امی سلام کہہ رہے ہیں, تو اس بارے میں ایسا بھول گئے تو کیا کوئی گناہ بھی ہوگا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شاہین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. شاہین فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے شاہین, ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکے. بند ہے. جی بتائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں. 2 سوال ہیں باجی ہمارے. ہاں. پہلا سوال ہے کہ ہمارے بچوں کا من نہیں لگتا کسی کام میں, تو کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے یہاں کوئی دکان میں جو ہے کام وام روزی روٹی کے لیے کچھ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ کام نہیں چل رہا ہے, دکان میں نہ خیر و برکت ہے نہ روزگار ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے دکان اگر خیر و برکت کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ آپ لوگ کے گھر میں جو پہلے صفائی اور پاکی کا جو ماحول ہے اس کو دیکھا جائے, کہ گھر میں اگر ناپاکی اس کو دور کیا جائے گا, کیونکہ رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ناپاکی سے بہت دور جاتے ہیں. تو گھر میں پاکی کا ماحول رکھا جائے, صاف صفائی, گھر میں کوئی اختلاف ہو آپس میں اس کو دور کر لیا جائے, استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے نمازوں کی پابندی کے ساتھ. استغفار جو ہے آپ کے رزق میں باعث برکت ہوگا اور وہ رزق لے کر آئے گا اللہ کی طرف سے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل آپ ضرور کریں کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ضرور ایسے وسائل پیدا فرمائے گا کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے کاروبار کی حالت بہتر ہوگی انشاءاللہ. دوسرے سوال کے لیے انتظار. مہاراشٹر سے حمیدہ صاحبہ. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. حمیدہ صاحبہ سے رابطہ نہیں رہا, فرزانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بہن بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے خواب دیکھا ایک دن کہ مجھے کالے کپڑے پہنے ہوئے بہت زیادہ دکھائی دیتے, کبھی سفید کبھی کالے کپڑے پہنے ہوئے. ٹھیک ہے. حمیدہ صاحبہ ایک بار پھر فون لائن پر ہیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا 3 سوال ہے. پہلی تو یہ ہے کہ پہلے زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی تھی. وہ لائن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ پلائی, جبکہ اسلام میں تو جو بھی چیز ہے اس کا کافی سائنٹیفک ریزن ہے کہ ماں کو دودھ پلانا چاہیے. پہلے کی عورتیں کیوں نہیں پلاتی تھی. اور سیکنڈلی اتنی چھوٹی ہم لوگوں میں حکم ہے کہ شادی جلدی کر دینا چاہیے بچیوں کی, جب وہ 12-13 سال کی ہوتی ہے تو دے بیکم میچور. تو یہ کیسی بات ہے کہ اتنی چھوٹی بچیوں کی شادی اسلام میں اتنی جلدی کرانے کا حکم کیوں ہے. اور جو بولے نا کہ پیسے, جب ہم کسی پیسے والے سے کچھ ادھار مانگتے ہیں تو وہ ادھار نہیں دیتے, وہ لوگ بولتے زکوٰۃ کا انتظار کرو, جب جا کے زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے تو دیتے. ادروائز وہ ریڈیلی ہیلپ نہیں کرتے کہ اس کو کچھ ہیلپ کر لو تاکہ یہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے, ایسی کوئی مدد نہیں کرتا ہے.
आपके तीनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं, सवाल आपके बहुत ही अच्छे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मौलाना साहब की रहनुमाई होगी आप सबके साथ। अनस से बात कर रहे हैं, अनस रुड़की से हमारे साथ हैं। जी अनस बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अनस अहमद बोल रहा हूँ मैं रुड़की से। जी जी इस्तकबाल है भाई आपका, फरमाइए। जी मेरे एक दो सवाल है छोटे छोटे। हाँ हाँ बताइए। जी एक तो सवाल ये है बाजी मेरा कि जैसे मैं सुबह को उठता हूँ या किसी भी वक्त उठ के बाथरूम या टॉयलेट जाता हूँ ना, हाँ तो मुझे हर जगह ना सांप दिखाई देते हैं। मतलब सचमुच में दिखाई देते हैं? नहीं ऐसा मुझे गुमान होता है, ऐसा ख्याल आता है कि जैसे यहाँ सांप है। सांप है, जैसे मैं रात को कभी उठ रहा हूँ हाँ। तो उस टाइम भी मैं जब बेड से नीचे पैर उतारता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे सांप ना हो। अच्छा या ठीक है। नहाने के लिए टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना जी जी में, तो तब भी ऐसा लगता है। ये सवाल पहुंच गया। दूसरा सवाल? जी दूसरा सवाल ये था कि रोजी के लिए खैर बरकत के लिए कुछ जानना चाहते थे। एक बात बताइए भाई, घर में नमाज की पाबंदी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं हम सब, घर के सब आदमी नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह परेशानियां दूर करे और खैर बरकत दे। खैर बरकत के लिए पहले कुछ बता दीजिए मौलाना। जी खैर बरकत के लिए घर में इस्तिग़फ़ार खूब से खूब ज़्यादा पढ़ें, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार पढ़ें। चलते हुए, बैठे हुए, अगर कारोबार कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त भी आपकी ज़बान पे अगर इस्तिग़फ़ार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर का मामला करेगा और मदद और उसकी जो रहमत गैब से आपके पास आएगी। और साथ ही साथ आप एक अमल कर सकते हैं कि रोज़ाना ज़ुहर की नमाज के बाद 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इससे पहले सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं आप, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा दुरूद शरीफ। इसको पढ़ के पानी पे दम करके खुद भी पिएं और उसके अलावा जो घर के और हजरात हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी पिलाएं। इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। इंशाल्लाह। शिफा से बात कर रहे हैं लेकिन सवालात बहुत सारे हमारे पास जमा हो गए हैं। शिफा जल्दी से सवाल बताइए। शिफा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ मेरा सवाल है कि ना घर में मतलब बहुत असरात है। हाँ अपने आप कोई भी आवाज आती है ऐसा घर में, और ना असरात भी बहुत है, और है ना दिमाग में भी बहुत वसवसे आते हैं। मतलब ठीक है, गौर से सुनिए कि असरात को कैसे ज़ायल करें और वसवसों से कैसे बचाओ। देखिए इसके लिए बेहतर तो ये है कि सबसे पहले नमाज की अगर पाबंदी कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो नमाजों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। घर में सफाई का माहौल रखें, सदका है, अगर नहीं है तो नमाजों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। घर में सफाई का माहौल रखें, सदका ज़रूर अदा करें और साथ ही साथ एक अमल ज़रूर करें कि फजर की नमाज के बाद सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको जो है 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें, खुद भी पिएं और अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पिलाएं। इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। जी महमूदा साहब फोन लाइन पर है, लेकिन भाई का जो सवाल है कि उनको सांप दिखा, यानी गुमान होता है, एहसास होता है कि यहाँ पर सांप है। जी दरअसल ये शैतान के वसवसे होते हैं। एक शैतान होता है जिसका नाम है वल्हान। ये जो है इंसान के जहन में वसवसे डालता है और उसको जगह जगह ऐसी चीजें दिखाता है गोया कि वो चीज दरअसल हो रही हो, लेकिन वो होती नहीं है। इससे बचने के लिए वही अमल, नमाज की पाबंदी, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं और जब बैतुल खला वगैरह में जाएं तो बैतुल खला की जो दुआएं हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनल खुब्स वल खबाइस, इसको पढ़ के दाखिल हों और उसके बाद दुआ पढ़ के ही बाहर आएँ। और साथ ही साथ घर में जो है आप एक अमल ये कर लीजिए कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरह नास को 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके खुद भी पिएं और जिनको और घर में वसवसे हो रहे हैं तो उनको भी पिलाएं। ठीक, महमूदा साहब फरमाइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी मैं 3 नाम का माने जानना है। चलिए बता दीजिए, आप काफी देर से मुंतजिर हैं। नाम क्या क्या है? जी मुजफ्फर, हाँ, अरशद, हाँ, और तलत। ठीक है जी मुजफ्फर जी, और दुआ मेरे लिए कीजिएगा, हम लोग थोड़ा परेशान। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो खैर और आफियत। मुजफ्फर का माना होता है कामयाब, हाँ, और अरशद बोलते हैं बहुत ज्यादा जो राह रास्ते पे हो, हिदायत याफ्ता, हिदायत याफ्ता राह रास्ते पे जो हो। जी तलात, तलात, तलात का मतलब होता है कोई चीज नमूदार हुई हो। तो तीनों नाम अच्छे हैं। जी तीनों नाम अच्छे हैं। मौलाना साहब कई सवाल हैं। अव्वल तो किसी ने अगर कहा कि मेरी अम्मी को सलाम कह दीजिएगा, जी। भूल गए तो किस पे क्या मुआवजा है? देखिए
شریعت مطہرہ نے ایک جو اجازت دے رکھی ہے اسلام میں، جو بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، کہ اگر کوئی چیز بھول گئے آپ، واقعی آپ بھول گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دل کو حال کو جاننے والا ہے کہ ہم بھولے ہیں یا نہیں بھولے ہیں، تو اگر واقعی میں ہم بھول گئے ہیں تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جی، کالے سفید کپڑوں کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے کالے اور سفید دونوں مکس ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کالا رنگ جو ہے ایک برائی کی طرف لے جاتا ہے اور سفید رنگ اچھائی کی طرف، تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے مسائل چل رہے ہوں کہ آپ کو دونوں راستے دکھ رہے ہوں، دونوں عمل دکھ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سفید یعنی جو اچھا عمل ہے اس کی طرف راغب ہوا جائے، اور برے عمل سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں اور سورہ ناس وغیرہ پڑھیں، تاکہ یہ جو آپ کے خواب اچھے اور برے کا جو مکس خواب آ رہا ہے وہ آپ سے دور ہو سکے۔ صبوحی صاحبہ شاہجہاں پور سے، جی بہن صبوحی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی جی صبوحی بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں سن پا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ہیلو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ صبوحی سوال بتائیے۔ جی ٹی وی کی آواز بند ہے۔ جی مہربانی آپ کی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز بند ہے میری۔ جی جی سوال بتائیے۔ ہیلو جی صبوحی سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب بہت دکھتے ہیں، میں پڑھ کے بھی لیٹتی ہوں جب بھی مجھے بہت خواب نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کئی اہم سوال ہمارے پاس ہیں۔ جیسے بہن نے یہ دریافت کیا کہ اہل عرب میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے لیے دائی حلیمہ کو یا اس طرح کی جو مردہا آیا کرتی تھیں، دائی جو بچوں کو لے جاتی تھیں، کیا وجہ تھی کہ مائیں ان کو خود رضاعت نہ کروا کے ان خواتین کو اپنے بچے دے دیا کرتی تھیں؟ دراصل جو یہ کہا جاتا ہے کہ رضاعت نہیں کراتی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس دور میں بھی مائیں اپنے بچوں کو رضاعت کراتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا معمول تھا وہاں کا عربوں کا کہ دائیاں آتی تھی، بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور اجرت حاصل کیا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی رحمت تھی اللہ کی کہ وہ عورتیں جو بیوہ تھیں یا جو کمزور گھر سے تھیں، جن کے پاس دوسرا ذریعہ معاش نہیں تھا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، اور عربوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو چلن تھا یہ بہت اہم تھا کہ وہ بچے جب لے جایا کرتی تھی، دودھ پلا کے پہنچاتی تھی، تو ان کو اس کے بدلے بڑا انعام و اکرام ملتا تھا جن سے ان کا گھر چلتا تھا۔ ایک بات اس میں اور اہم بات یہ تھی کہ وہ چونکہ خواتین اب ایسے علاقوں سے ہوتی تھیں جہاں پرفضا ماحول ہوتا تھا، جہاں بچوں کو کچھ سال رکھنے پر بچوں کو ان کی ہیلتھ وغیرہ بھی بنتی تھی، اس کے علاوہ ان خواتین کے اس دودھ میں وہ تاثیر ہوتی تھی جو بچوں کو مزید توانا بناتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وجہ بھی ہوتی تھی کہ عربوں میں جنگوں کا ماحول، جھگڑوں کا ماحول بہت زیادہ ہوتا تھا، تو بچوں کو ایسی جگہوں پہ بھیج دیتے تھے کہ بچے وہاں پہ مامون بھی رہیں، ان کی اچھے سے پرورش بھی ہو۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں، جیسے انہوں نے کہا بہن نے، کہ شادی جب کہ لڑکی پوری طرح بالغ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ چھوٹی عمر میں شادی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے چھوٹی عمر میں شادی کا جو معاملہ عربوں میں دیکھا جاتا ہے، اور آج بھی اگر آپ کبھی عرب جائیں اور آپ گئی ہوں تو اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو ایشیا اور ہندوستان اور پاکستان کے جو لڑکیاں یا بچیاں عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نشو و نما اور عربوں کی بچیوں کی نشو و نما میں کافی فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ فرق ظاہراً دیکھیں گی کہ جو وہاں کی 8 سال 9 سال کی بچی ہے وہ آپ کو یہاں کے 17 18 سال کی بچیوں کے برابر دکھے گی۔ تو ایک ثقافتی اور ایک علاقائی فرق ہوتا ہے۔ عربوں میں یہ ماحول تھا پہلے کہ بچیاں بہت جلدی بڑی دکھنے لگتی تھیں اور ان کو گھر سنبھالنے کے لیے ان کی شادیاں وغیرہ کر دیا کرتے تھے، لیکن حقوق زوجیہ جو ہوتی تھی ان کے پورے مکمل بالغ ہونے کے بعد ہی ادا کیا جاتا تھا۔ جی ایک سوال بہن کا محفوظ ہے ہمارے پاس، پٹنہ چل رہے ہیں اجمیری صاحبہ کے پاس۔ جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ اجمیری صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بھی عرب ہوتی ہوں اور میرا میننگ کیا ہے، اور میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں موجود ہوں میں، اور میرے گھر میں محبت نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی 40 سال ہو گئی ہے، اور محبت نہیں ہے، میں ماں ہے، بھائی بہن سب ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ جی محبت نہیں ہے مولانا صاحب، گھر والوں کے درمیان آپس میں نا اتفاقی ہے، پھوٹ ہے، حالانکہ سب سگے رشتے ہیں۔
جی دیکھیے اس کے لیے تو اللہ رب العزت سے خوب دعا کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت سننے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے، لیکن تہجد کے وقت جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ محبوب فرماتا ہے۔ اور دعا کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی کو ایک اپنا معمول بنا لیجیے کہ روزانہ 71 مرتبہ، اس میں کافی وقت لگے گا لیکن اس کو معمول بنا لیں، 71 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں، اور جو لوگ جن لوگوں کو گھر میں پلا سکتے ہیں ان کو پلائیں، یا کھانے وغیرہ میں تھوڑا سا ڈال دیا کریں جس سے وہ کھائیں، تو ان کے اثرات، درود شریف کے اثرات بہت اہم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں میں اتفاق ہو اور محبت ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کو بہتر سے بہتر اور محبت والا بنائے۔ بالکل مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی چاہیں اور خود اپنے دل کا جو ظرف ہے ذرا اس کو وسیع کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا حال یہ ہے کہ انسان دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے، نکتہ چینی کرنے میں وہ 10 قدم آگے ہے، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں کی غلطیوں، دوسروں کی خامیوں اور برائیوں پہ نظر نہیں ہوتی، صرف اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے۔ معاف کرنے کی انسان کے اندر سے خو ختم ہوتی جا رہی ہے، عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب دل اتنے تنگ ہیں تو پھر رشتوں میں مضبوطی اور استقامت کہاں سے آئے گی؟ ایک قدم آپ کو آگے بڑھ کے پہلے جو ہے خود دکھانا ہوگا کہ آپ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا تلخ کلامی کی ہے تو پہلے آپ اسے معاف کریں۔ جب آپ معاف کریں گے تو وہی صلہ، وہی آنا آپ کے سامنے آئے گا۔ جی، 2 کالرز ہیں، ہنا سے بات کر رہے ہیں، پھر ایک کالر اور ہیں جو اپنا نام ہمیں بتائیں گی۔ جی ہنا، بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ہنا۔ ہیلو۔ جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ جی میرے شوہر کی طبیعت بہت دنوں سے خراب ہے۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کے جو پیروں کی جو نس ہے وہ دب گئی ہے، جس سے ہیلو جی جی بات جاری رکھیے نا۔ ہاں، نس میں خون پہنچ نہیں پا رہا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا ہے بہت 1 سال سے پرابلم ہے، تو دوائیاں بہت ہو رہی ہیں اور کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی آواز اتنی کم آ رہی ہے کہ صرف اتنا سمجھ سکے کہ شوہر کو کسی طرح کی بیماری ہے، ڈاکٹرز نے جو ہے وہ دوا دی ہے اور وہ دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تھوڑا سا انتظار۔ ایک کالر اور ہیں، جی حسینہ صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ چلیں، اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے حسینہ صاحبہ۔ میں شکم سے بول رہی ہوں، شکم۔ ہاں، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ ہمیں 4 سوال ہے، میں تو بہت کافی دن سے سن رہا۔ ہاں 4 سوال ہیں، چلیے جلدی جلدی بتائیے کون کون سے سوال ہیں۔ پہلا سوال۔ 4 سوال ہے، سن لیجیے گا پلیز۔ اور میرا یہی سوال ہے، آپ ٹی وی کی آواز اگر بند نہیں کریں گی تو ہم ایک سوال بھی نہ سن پائیں گے۔ آپ لوگ کا نیوز دیکھ کر میں تو اتنا دل میں خوش آتا ہے، ایسے کیا بولوں، بہت سارا جانکاری ہوا ہے۔ ہاں آپ لوگ کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پورا بند ہے۔ جی جی شکریہ، ٹھیک ہے، سوال بتائیے، یہ تو آپ کے پیارے جذبات ہیں۔ کلام ایک سوال پہلا ہے، میرا 2 بیٹا ہے، عقیل شکیل نام ہے، اور شکیل ہے تو وہ تھوڑا کام میں دل نہیں لگتا، اس لیے دعا کر دیجیے۔ اور میں کلام پاک تو نہیں پڑھی، نماز پڑھتی ہوں، کبھی پڑھتی ہوں، کبھی ایسے ادھر ادھر جانے سے چھوٹ جاتے، لیکن نماز تو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ کلام پاک میں پڑھی نہیں ہوں، لیکن کلام پاک مولانا صاحب پڑھے، جو پڑھی نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے، کیسے پڑھوں؟ میں تو کلام پاک ایسے پڑھ رہی ہوں، 1-2 پارہ پڑھ لیا ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا تعبیر بتا دیجیے، میں کیسے پڑھوں؟ سمجھ میں نہیں، پڑھنے کی تو بہت خواہش ہے، یہاں پر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، میں صرف ایسے ہی ٹی وی میں دیکھ کر میں کلام پاک خرید کے گھر میں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں رہتے ہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی میں اللہ کے نام لے کر اور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں۔ اب اسی کی تعریف بتا دیجیے۔ ایک بات یہ ہے، پلیز میرا فون نہیں کاٹے، میں بہت میں دوسرا شادی کیا ہے، ہاں، لیکن وہ آدمی میرے ساتھ میں، اس کا بیوی بچہ ہے، پہلے بولا سے ہم اچھے سے رکھیں گے، ایسے میں تو اپنے ہی کماتی ہوں کھاتی ہوں، وہ ساتھ میں یہی بولا سے میرا ساتھ میں خوش رہیے،
لیکن اس کو میں خود اپنے ہی پیسہ سے میں سب کچھ دیتی ہوں, سب کچھ اس کا گھر بھی دے دیتی ہوں, جتنا بھی ضرورت ہے میں ہی پورا کر, پھر بھی میرا ساتھ میں خوش نہیں رہتا ہے. آج کل میں بات نہیں کر رہا ہوں تو اس کا میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں نہیں کروں, تھوڑا اس کے بارے میں. بہن پہلے تو آپ کا جو سوال آخری ہے اسے ہی ہم لے لے رہے ہیں. جو اپنی پہلی بیوی کا نہیں ہوا وہ دوسرے کا کیا ہوگا؟ جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان سے جو ہے وہ اپنے لیے, جیسا کہ بہن نے بتایا کہ یہ خود ہی خرچ وغیرہ اٹھا رہی ہیں, تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے شادی سے پہلے یہ سارے معاملات ان کے معلوم کر لیے تھے؟ کیونکہ شادی کے معاملات میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی معلومات کر لیں, آس پاس کے لوگوں سے سمجھ لیں, بوجھ لیں کہ یہ جن سے شادی ہو رہی ہے وہ انسان کیسے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ جو اگر ذمہ دار نہیں ہے تو اسے پھر شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف نے یا احادیث میں ان لوگوں کو شادی کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی گئی جو ذمہ داریاں نہ اٹھاتے ہوں. تو جو ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں وہی شادی کریں, اگر نہیں اٹھا سکتے تو وہ شادی نہ کریں. تو اگر آپ کو یہ بات معلوم تھی تو اور پھر بھی شادی کی ہے تو یہ غلطی پر ہے, اور اگر آپ کو نہیں معلوم تھی تو آپ پھر اللہ رب العزت سے دعا کر سکتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے قرآن وغیرہ نہیں پڑھا ہے اور کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے, تو اس میں جو ہے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آس پاس کوئی بھی ہو اسے روزانہ ایک ہی آیت صحیح اس کو آپ ان سے سیکھیے, اس کو یاد کیجئے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے. خاص طور پہ تہجد کی نماز میں آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے شوہر کو عقل دے اور وہ ذمہ داری گھر کی اٹھائیں, اور آپ بھی اتنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے جو ہے آگے نہ بڑھیں کہ وہ پھر اس کو جو ہے کاہل بنا دیں اور اس کو یہ لگ جائے کہ آپ ذمہ داری اٹھا لیں گی. کبھی کبھی مدد کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ جانا بھی سامنے والے کو کاہل بنا دیتا ہے. تو اس کو بھی موقع دیجیے, اس کو دکھائیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو ادا کرنی ہوگی. شکیل کا دل نہیں لگتا کام میں, دعا بھی کر دیجئے اور کچھ وظیفہ بتائیے جس سے کہ اس کا دل لگے. دیکھیے بہن نے جس سے بتایا کہ شکیل کا اگر کام میں دل نہیں لگ رہا ہے تو وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں. اب دل نہ لگنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں کہ دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے دل اور ذہن کو صاف رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے. جب دل کو سکون ملے گا تو پھر جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے وہ کام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. تو اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل کر لیجئے, بہت چھوٹا سا عمل ہے, آپ کو اس میں بہت لمبی آپ کو آیتیں نہیں پڑھنی ہیں. سبحان اللہ ہی صرف پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے 21 مرتبہ 31 مرتبہ 41 مرتبہ, یہ اعداد ہیں, ان میں سے جو آپ کو جو ہے مناسب لگے جس کو آپ روزانہ پڑھ سکتی ہوں, پڑھ کے پانی پہ دم کریں, خود بھی پئیں اور بچے کو بھی پلائیں. انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال جو ہے زکوٰۃ سے متعلق کہ جو عمرہ ہے, دولت مند لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا انتظار کرو, ہم تب تمہاری مدد کریں گے. تو کیا صرف غریبوں کا حق زکوٰۃ تک ہی محدود ہے؟ دیکھیے یہ وہی عمرہ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے مال کا جو حصہ زکوٰۃ کا بس وہی ادا کرنا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی, اپنے مسلمان بھائی, یہاں تک کہ جانوروں تک کا خیال رکھا ہے اور کسی کو بھی جو ہے فراموش نہیں کیا. تو جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو ادا کرنی چاہیے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے, آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر بخوشی آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہے ہیں, کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ جو ادا ہوگی یہی اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کو نہیں دیکھتا, آپ کے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہے, آپ اتنے قادر ہو کہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو, تو اس میں آپ آگے بڑھو اور ان کی مدد کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی مال کی محبت آپ کے لیے وبائے جان بن جائے اور آپ کے لیے جو ہے مصیبت کا ذریعہ بن جائے. بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ باقی وہی ہوتا ہے جو ہم نے خدا کی راہ میں دیا ہوتا ہے. جو خود کھایا پیا وہ خاک ہو گیا, جو باقی بچتا ہے وہ تو لواحقین اور ورثہ کا ہے. یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی آفت ہے کہ ایک انسان کماتا ہے, بچاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا حساب بھی وہ اپنے اوپر رکھتا ہے, اپنی جان پر دیتا ہے. باقی تو جو بچتا ہے وہ ورثہ کا ہوتا ہے. لیکن جو حقیقی طور پر ایک سرمایہ آخرت ہے, زاد راہ ہے, اور قیامت کے دن ہمارے میزان کو بھاری بنائے گا, وہ یہی صدقہ و خیرات ہے, وہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. بیمار ہیں شوہر جیسے بہن نے بتایا, اور کوئی دوا جو ہے وہ کارگر نہیں ثابت ہو رہی ہے. دیکھیے اگر ایسی چیزوں میں سب سے بہتر جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صدقہ. اب اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ کر دے
تھوڑا بہت مال اپنے آس پاس غریبوں میں دیکھے کہ خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کرے. یہ سب سے بڑا عمل ہوگا جو آپ کے شوہر کی یا آپ کے خاندان میں جو بھی بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کریں، تہجد کی نماز میں اٹھیں اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے شفائے عاجل کی دعا کریں. اللہ رب العزت ضرور سے اس دعا کو قبول فرمانے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز میں ایک عمل ضرور کریں کہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نماز میں بھی رکھا ہے. تو اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، انشاءاللہ العزیز خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. دلی سے آفرین، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ آفرین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ آفرین ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرا 2 سوال ہے. جی جی. میرے شوہر ہیں، ان کے نا ہاتھ میں آپریشن ہوا ہے، ابھی وہ گر گئے تھے، ان کے ہاتھ میں کافی چوٹ لگ گئی تھی، ٹوٹ گیا. ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز بند کریے آفرین. دوسرا سوال بتائیے. ہم معذرت خواہ ہیں، ایک ہی سوال لے پائیں گے. یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ شوہر جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گر گئے تھے، شاید کہیں ہاتھ پہ چوٹ آئی ہے. اب کوئی وظیفہ یا دعا بتائیے. دیکھیے اگر چوٹ وغیرہ آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے درد وغیرہ ہوگا. درد سے بچنے کے لیے وظیفہ تو ایک وظیفہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اس جگہ پہ مسح کرے جہاں پہ درد زیادہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ پانی پہ دم کر کے اس کو، اور اس کو جو مرض ہے جہاں پہ، وہاں پہ تھوڑا سا پانی لگا بھی سکتے ہیں اور مریض کو پلا بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. بلیا چل رہے ہیں واحد بھائی کے پاس. جی واحد بھائی سوال بتائیے. واحد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی. ہاں یہ ہمارے 3 بچے ہیں، وہ جو ہے آپس میں جو ہے لڑتے رہتے ہیں. ہمارے 3 بچے ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کتنے بڑے بچے ہیں؟ ایک 19 سال کا ہے، ایک 17 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے. تینوں بیٹے ہیں کیا؟ جی تینوں بیٹے. چلیے ٹھیک ہے. یہ جو عمر ہے یہ بھی بڑی نازک ہے. کبھی کبھی ماں باپ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو برتر بنا دیتے ہیں، کبھی کمپیریزن ہوتا ہے، کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو غیر ارادی طور پر دور کر دیتی ہیں. لیکن اس میں یہ بات بھی بہت خاص ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپس میں خوب لڑتے ہیں، لیکن وہی جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپس میں کتنی محبت ہو جاتی ہے. ہم بھی اپنا بچپن دیکھتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بچے ہوتے تھے بڑا جھگڑا ہوتا تھا، ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہوتے تھے. لیکن جب وہی بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، ان میں تعلیم اور تربیت آتی ہے تو اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی دینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر کہیں پتہ لگ جائے کہ میرے بھائی کو کسی نے کچھ کہا ہے تو بڑا بھائی فوراً دوڑ جاتا ہے کہ میرے بھائی کو تم نے ایسا کیوں کہا. تو جہاں جھگڑے ہیں وہاں محبت بھی ہے. تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ گھر کے ماحول میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا گھروں میں آپسی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کا کردار کیا ہے؟ اگر بڑے لوگوں کا کردار یہ ہے کہ وہ جھگڑے کرتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، تو وہی لہجہ وہی انداز بچوں میں بھی آتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا اور نرم کریں. اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا انداز اب نرم ہوگا تو بچے پھر وہی سیکھنا شروع کریں گے. بچوں کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. اور خاص طور پہ آپ ایک عمل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں. سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے آپ بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی کسی طریقے سے پلائیں. انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا انشاءاللہ. فاضل بھائی جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ فاضل بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت کم ہے فاضل بھائی، جلدی سے سوال بتائیے. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جب بھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مجھے ہلکس بہت آنے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. وقت بہت کم ہے، ان کا سوال کیا تھا نہیں سن پائے. یہ نماز پڑھتے ہیں ان کو نیند آنے لگتی ہے. تو بھائی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر نماز پڑھتے وقت نیند آنے لگتی ہے تو آپ کیا نئے وضو سے نماز پڑھتے ہیں یا پرانے وضو سے نماز پڑھتے ہیں؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً وضو کر کے فوراً نماز پڑھ جائے تاکہ آپ تر و تازہ ہوں، چہرے پہ تازگی اور آپ کو نیند نہ آئے. اور اس سے بچنے کے لیے بھی وضو کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے رہیے جب تک آپ نماز شروع نہیں کرتے ہیں.
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आपको भी सेहत व आफियत दे और इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात हो नाज़रीन आप सबसे। तो अगली मुलाकात तक के लिए पूरी टीम को, मौलाना साहब को, अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।